बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हिटल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। उस चीज़ के बारे में कंप्लीट गाइडेंस मैं आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगी कि क्या पैटर्न होता है, किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइप होती है क्वेश्चन की, कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, वो सारी आज हम लोग इस बात में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अभी जो है ना अपना सारा क्राइटेरिया बिल्कुल अपडेट कर दिया है। ठीक है, पहले जो है ना जिस तरह का वो सिलेबस वगैरह होता था, जो पेपर पैटर्न होता था, अब वो जो है ना वो खत्म हो चुका है। तो अब जो न्यू पैटर्न अगर उसको देखा जाए तो उसमें कुछ चीजें आसान भी देखने में लगती हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें देखा जाए तो उसमें नुकसानात भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उस चीज को हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ना सारा क्राइटेरिया अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अच्छा हम अब जाते हैं अपनी इस चीज की तरफ कि अब जो है न्यू स्कीम क्या है। पहले जो पेपर होता था ना उसमें आपकी एक होती थी असाइनमेंट आती थी, एक किसी सब्जेक्ट की एक असाइनमेंट आती थी, किसी की 2 असाइनमेंट्स होती थी। ठीक है, असाइनमेंट्स ये होती थी कि उसमें एक क्वेश्चन वो दे देते थे, तो आपने उस क्वेश्चन के ऊपर सारी रिसर्च करके ढूंढ के सारा उसका जो है ना वो आंसर वगैरह आप लोगों ने लिख देना होता था। ठीक है, वो जो है ना वो आप लोगों की असाइनमेंट होती थी। ठीक है, और उसकी जो है ना वेटेज होती थी तकरीबन कोई 15% या कभी 10%, मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो वेरी करती थी। तो असाइनमेंट में बच्चे क्या करते थे कि बच्चे आपस में ना एक दूसरे की असाइनमेंट लेके, क्योंकि टॉपिक सबका सेम होता था ना, तो असाइनमेंट लेके तो वो क्या करते थे कि अपनी असाइनमेंट दूसरों से देख के वो लिख लेते थे, या वो जो चैट जीपीटी है ना उस पे जाके वहां पे क्वेश्चन लिखा, असाइनमेंट का सोल्यूशन निकाला और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो असाइनमेंट का ये जो चीज है ना वो अब रिचर्ड यूनिवर्सिटी ने असाइनमेंट बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, असाइनमेंट अब नहीं हुआ करेगी, ये आप लोगों ने माइंड में ये बात आप लोगों ने रखनी है। ठीक है, उसके बाद पहले जो पेपर होते थे ना, पहले जो सेमेस्टर वाइज पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 3 से 4 क्विजेज आते थे। ठीक है, 3 क्विज होते थे, दो जो क्विज होते थे ना वो पेपर से यानी कि मिड टर्म से पहले होते थे, और एक क्विज मिड टर्म के बाद होता था, और एक जीडीपी होती थी। अरे आप लोगों को बताओ जीडीपी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो भी नहीं उसका भी नहीं पता होता। अच्छा, तो अब जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने क्विजेस की तादाद जो है ना वो बढ़ा दी है। अब आप लोगों के 5 क्विजेस हुआ करेंगे। ठीक है, 3 क्विज मिड टर्म से पहले हुआ करेंगे और 2 क्विज आपके मिड टर्म के बाद हुआ करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स हो गई खत्म, क्विजेस कितने हो गए? 5। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान से आपने ये सुननी है कि पहले क्या होता था कि आप लोगों का जब पूरे सेमेस्टर में क्विज ऐसे आते थे कि पहले 6 चैप्टर में से आ गए, एक क्विज जो है ना पहले 6 चैप्टर में से वो दे देते थे, फिर अगला जो क्विज आता था तो वो फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 12 से लेके और 18 तक दे दिया, तो बीच में जो है ना कुछ चैप्टर्स रह जाते थे। अब क्योंकि 5 जो है ना वो क्विज आने हैं, तो इसमें आपका कोई भी चैप्टर रहेगा नहीं। ठीक है, जो पहले होता था ना कि कहते थे कि अब ये वाले जो चैप्टर्स है ना क्विजेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स क्विजेस के लिए वही जो है वो प्रिपेयर कर लिया करते थे। वैसे तो जब भी आप लोगों का क्विज आता है तो पहले अनाउंसमेंट आ जाती है, आप लोगों को बताया जाता है कि फलां चैप्टर में से जो है ना वो क्विज आएंगे। ठीक है, और ये बात भी जो है ना अब के क्विजेस के जो मार्क्स हैं, पहले जो है ना एक क्विज 10 नंबर का होता था, कुछ सब्जेक्ट्स का जो है ना वो 20 नंबर का होता था, लेकिन अब इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि हर क्विज ही 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्टेड है ये चीज। तो उसके बाद असाइनमेंट, देखिए पहले असाइनमेंट होती थी ना तो बच्चा इजीली मार्क्स गेन भी कर लेते थे, और लेकिन क्विजेस जो हैं अब वो क्योंकि बढ़ गए हैं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका पैटर्न अब थोड़ा पहले से डिफिकल्ट हो गया है। जीडीपी की हम अब बात करते हैं। पहले जीडीपी हमेशा आपके 5 नंबर की होती थी, और जीडीपी जो है ना अब जो है ना वो 10 नंबर की जीडीपी आया करेगी आप लोगों की। ठीक है, जीडीपी में मार्क्स गेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। असाइनमेंट में फिर भी कुछ बच्चे फुल मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन जो जीडीपी होती है ना, पहले अगर 5 नंबर की जीडीपी है तो आपने बेस्ट से बेस्ट भी लिखा है तो आप लोगों को 3.5 मार्क्स ही वो देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे आप लोग उर्दू के जो पेपर दिया करते थे ना, तो उर्दू का आपका पेपर चाहे 100% भी ठीक हो तब भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो होता है ना कि उनका एक रूल होता है कि वो उर्दू में या इंग्लिश में जो है ना पूरे मार्क्स नहीं देते, तो जीडीपी भी कुछ इसी तरह का होता है। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशंस की तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, फिर तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं जीडीपी के, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि 3.5 ही जो है ना वो मार्क्स दिए जाते थे। अब क्योंकि 10 नंबर की जीडीपी होगी तो हो सकता है कि आप लोगों को 7 या 7.5 मार्क्स जो है ना वो इतने आप लोगों को दे दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो, सब स्टूडेंट से ज्यादा यूनिक हो, तो फिर आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं।
جاتے ہیں, بٹ وہ گین کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ آپ لوگ دوسرے اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ لوگ ریلائی نہ کیا کریں. آپ کا جب جی ڈی بھی آتا ہے نا, یعنی کہ وہ ایک کوسچن ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو وہ کبھی کبھار تو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے ورڈز کے اندر اندر ہی آپ نے ہمیں سارا آنسر ایکسپلین کرنا ہے, سارے کے سارا آپ لوگوں نے کنسیپٹ دینا ہے, مین پوائنٹس آپ لوگوں نے اتنے ورڈز کے اندر اندر ہی آپ نے بتانا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ورڈز کی لمٹ نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی آپ نے یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ کنسیپٹ آپ کم سے کم ورڈز میں بتائیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی جی ڈی بھی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس میں یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اپنے دوسرے اسٹوڈنٹ سے سولوشن نہیں مانگنا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے کوسچن دیکھا, آپ لوگ اس کو گوگل پہ سرچ کریں, آپ لوگ جو ہے نا مختلف اس کے آرٹیکلس پڑھیں, آپ لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں, سارا کنٹینٹ اس طریقے سے اکٹھا کر کے آپ لوگ خود اپنی جی ڈی بھی خود بنایا کریں. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں مڈ ٹرم کی. اچھا, مڈ ٹرم میں اگر سلیبس کی بات کی جائے نا, تو مڈ ٹرم کا سلیبس آپ لوگوں کا آتا ہے چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 18 تک. اوکے, انڈرسٹینڈ, چیپٹر نمبر 18 تک آتا ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 22 تک بھی دیتے ہیں. لیکن اب جو اسکیم ہے نا, جو پچھلے سال بھی جو اسکیم تھی, جو اب جو اسکیم چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ چیپٹر نمبر 1 سے لے کے چیپٹر نمبر 18 تک ہی آپ کا مڈ ٹرم سلیبس وہ دیتے ہیں. اور اس دفعہ کیونکہ انہوں نے اسکیم چینج کر دی تو ہو سکتا ہے کہ 22 تک بھی دے دیں. مزید جو ہے نا, جب آپ لوگوں کے مڈ ٹرم ہونے لگتے ہیں, جب کچھ ڈیز رہ جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو باقاعدہ آپ کے ایل ایم ایس پہ اناؤنسمنٹ وہ کر دیتے ہیں, اور آپ لوگوں کو وہ وہاں پہ ایل ایم ایس پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو سارا بتا دیا جاتا ہے مڈ ٹرم کے کہ کتنے اس میں جو ہے نا وہ لیسن کے چیپٹرز آئیں گے. یہ ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اور فائنل ٹرم بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ فائنل ٹرم کا بھی سلیبس کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو پورے کا پورا ہی اس میں جو ہے نا وہ سلیبس ہوتا ہے, لیسن نمبر 1 سے لے کے 45 ہوتا ہے, لیکن یہ بہت بہت کم ہوتا ہے. اب کیونکہ جو انہوں نے نیو اسکیم چینج کی ہے نا, تو امید یہی ہے کہ سارے کے سارے سبجیکٹس کا بالکل فائنل ٹرم میں وہ سارے کا سارا سلیبس ڈالیں گے. بٹ ابھی کچھ ہم لوگ کہہ نہیں سکتے. جو اناؤنسمنٹ جب آتی ہے نا آپ لوگوں کی, جب فائنل ٹرم کے قریب تو اس میں ہی صحیح پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چینجز کی ہیں ابھی پالیسی میں. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہم لوگ بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کے حوالے سے. پہلے جو آپ لوگوں کا مڈ ٹرم ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, فائنل ٹرم میں اور مڈ ٹرم میں نا مطلب ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ایم سی کیوز ہوتے تھے. مڈ ٹرم میں جو ہے نا وہ ہو جاتے تھے آئی تھنک سو 30 آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہوتے تھے مڈ ٹرم. اس میں سے جو 22 جو ہے نا آپ لوگوں کے ٹھیک صرف وہی کاؤنٹ کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر 8 غلط ہو گئے تو بھی مطلب مڈ ٹرم میں ایم سی کیوز وہ 30 دیتے تھے, لیکن اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ 22 ہوتے تھے. 8 ایم سی کیوز میں چوائس ہوتی تھی, مطلب اگر آپ لوگوں کے 8 ایم سی کیوز غلط بھی ہیں تب بھی آپ لوگوں کو ایم سی کیوز میں سے 22/22 ملتے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کے 9 ایم سی کیوز غلط ہے تو آپ لوگوں کے مارکس 21/22 آتا ہے. ٹھیک ہے, 8 ایم سی کیوز کی جو ہے نا وہ گنجائش ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور فائنل ٹائم میں اسی طرح سے نا چوائس ہوتی تھی. پھر اس کے بعد مڈ ٹرم میں جو ہے نا وہ شارٹ کوسچنز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, شارٹ کوسچنز میں بھی سیم اسی طریقے سے کہ آپ لوگوں کو 4 جو ہے نا شارٹ کوسچن دیے جاتے تھے, اور آپ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اس میں سے 3 کوئی سے آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے ہیں. پھر ایک لانگ کوسچن ہوتے تھے, وہ بھی آپ لوگوں کو 3 دیے جاتے تھے, اور لانگ کوسچن میں آپ کو کہا جاتا تھا کوئی سے 2 اس میں سے آپ اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے, تو ابھی جو ہے نا جس طریقے سے پیپر پیٹرن چینج ہو چکا ہے, تو ابھی آپ لوگوں کے مڈ ٹرم میں اور فائنل ٹرم میں لانگ اور شارٹ کوسچن نہیں ہوا کریں گے, جسٹ ایم سی کیوز ہوا کریں گے. کچھ سبجیکٹس کی تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ آ بھی چکی ہے, باقی جو کچھ سبجیکٹس ہیں ان کی بھی اناؤنسمنٹ بہت جلد آ جائے گی, تو اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا جو ہے نا وہ چیزیں کس کس سبجیکٹ کے جو ہے نا وہ شارٹ اور لانگ کوسچن ہوں گے, کس کے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بٹ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ ساری کی ساری, کیونکہ جب بھی ورچوئل یونیورسٹی کوئی پالیسی چینج کرتی ہے نا, تو وہ سارے کے سارے سبجیکٹس کے لیے کرتی ہے, 1-2 سبجیکٹس کے لیے وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ کے سارے اگر ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ اب تو مزے ہو گیا, تو اب اسٹڈیز جو ہے وہ ہماری بالکل آسان ہوگی کیونکہ صرف ایم سی کیوز ہوگے. دیکھیں, جو آپ لوگوں کا شارٹ کوسچن ہوتا ہے نا, شارٹ کوسچن جب آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, تو اگر آپ لوگوں کو وہ نہیں بھی آ رہا نا, تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت نالج ہوتا ہے آپ اس کی بیس پہ بھی لکھ دیتے ہیں, تو آپ لوگوں کو 3 میں سے 2 نمبر دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ایم سی کیوز میں کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کسی چیز ایک ایم سی کیوز میں آپ کنفیوز ہو گئے ہیں نا, آپ لوگ تکا بھی لگائیں گے تو بھی اس کے زیادہ چانسز نہیں ہوتے کہ وہ چیز آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایم سی کیوز میں اگر دیکھا جائے تو مارکس گین کرنا مشکل ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ جو شارٹ اور لانگ کوسچن پہلے آپ لوگوں کے ہوتے تھے, اس میں یہ ایک فائدہ ہوتا تھا کہ آپ کا بس ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے, تو آپ نے اپنی ورڈنگ میں جا کے وہاں پہ لکھ دینا ہوتا تھا. لیکن اب جو ایم سی کیوز آئیں گے نا, کانسیپچول تو وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے. کنسیپچول ایم سی کیوز جو آتے ہیں اس میں آپشنز اتنے زیادہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ٹھیک کون سا ہوگا.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کنسیپٹس کی بیس پہ آپ خود سے شارٹ کوسچن آنسر تو آپ لوگ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, لیکن ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں نا اس میں وہ آپ لوگوں کی ہینڈ آؤٹ میں سے پورا کا پورا کوئی سینٹینس اٹھا کے دے دے اور ایک ورڈ اس میں سے وہ ایکسکلوڈ کر کے آپشنس میں دے دیتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اگر پہلے تو یوں ہوتا تھا نا کہ آپ لوگ جسٹ شارٹ لیکچرز لیتے تھے تو آپ لوگ ایزیلی جا کے جو ہے نا وہ پیپر آپ لوگ اٹیمپٹ کر کے آ جاتے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا تھا. اب جو ہے نا اب اگر صرف ایم سی کیوز آ رہے ہیں تو یہ چیز بچوں کے لیے مشکل ہے. کیسے مشکل ہے؟ کیونکہ اب یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ایم سی کیوز کنسیپچول بھی آئیں گے, اس کے لیے آپ نے شارٹ لیکچرز یا ایل ایم ایس کی جو بھی آپ لوگ لیں تو کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں نے لیکچر تو لینا ہی لینا ہے, ٹھیک ہے. آدھے ایم سی کیوز کنسیپچول ہوں گے, آدھے ایم سی کیوز آپ کی بک میں سے آئیں گے. اب وہ جو آدھے ایم سی کیوز آپ کی بک میں سے آئیں گے اس کے لیے ہینڈ آؤٹ ریڈ کرنا بھی ضروری ہے. پہلے اسٹوڈنٹ جو ہوتے تھے نا ہینڈ آؤٹ بالکل ریڈ نہیں کرتے تھے, صرف لیکچرز لے لیتے تھے. بٹ اب یہ ہے کہ ایم سی کیوز اگر صرف آپ کے پیپر میں ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ کو لیکچر بھی لینے پڑیں گے, ہینڈ آؤٹ بھی لینے. اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جو جسٹ ہینڈ آؤٹ ریڈ کر لیتے تھے, لیکچر نہیں لیتے تھے, ان کے لیے بھی یہ ڈرا بیک اب ہوگا, ان کو بھی اب یہ دونوں چیزیں ہی لینی پڑیں گی. اور یہ یونیورسٹی نے یہ والی ساری کی ساری پالیسی بنائی بھی اسی لیے ہے کیونکہ جو یونیورسٹی ہے ورچوئل یونیورسٹی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کو کوئی واچ نہیں کرتا, اسٹوڈنٹس ان کی ویڈیوز کو واچ نہیں کرتے. آئندہ کی جو فیوچر میں یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے, ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ بالکل کمپلیٹلی جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے اور جسٹ ویڈیو لیکچرز ہی وہ پرووائڈ کریں گے. ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہینڈ آؤٹ جو ہے نا وہ ریڈ کر لیتے ہیں, وہ ایل ایم ایس کے لیکچرز نہیں لیتے. اور ورچوئل والوں کو یہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ اگر لیکچرز نہ سنے جائیں ان کے ویوز نہیں بنتے, وہ ایک لیکچر کو ریکارڈ کرنے کا ان کا پتہ نہیں لاکھوں کا خرچہ آتا ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس واچ نہیں کرتے, تو اس طریقے سے وہ خسارے میں جاتی ہے ان کی وہ چیز, ٹھیک ہے. اسی لیے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہینڈ آؤٹ بھی وہ ختم کر دیں گے تو آگے پھر فیوچر میں پھر کیا ہوگا کہ بچوں کو خود نوٹس بنانے پڑیں گے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ لوگ اپنی جو تیاری ہے وہ پہلے سے زیادہ ٹف رکھیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ ریلیکس نہ ہو جائیں. جو اسٹوڈنٹس جو پہلے صرف پیپرز کے دنوں میں پڑھتے تھے, اب تو یہ والی جو اسکیم آئی ہے, یہ تو جب سے آئی ہے تو آپ لوگوں کو تو چاہیے آپ لوگ شروع دن سے ہی آپ جو ہے نا وہ پڑھیں, شروع دن سے آپ لوگ پڑھیں. باقی بھی جو کسی قسم کی آپ لوگوں کو گائیڈنس چاہیے ہو, کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پیپر پیٹرن بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں, کس طرح کے پہلے شارٹ لانگ آتے تھے, لیکن اب جو ہے نا وہ کچھ سبجیکٹ کی تو اناؤنسمنٹ آ کے مزید جو ہے نا یہ ویڈیوز اس لیے میں نے بنائی ہے, بہت سارے بچے جو ہے نا بار بار کوسچن کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو جو ابھی جب آپ لوگوں کا جب مڈ ٹرم قریب ہوگا نا تو اس وقت پھر جو ہے نا آپ لوگوں کی باقاعدہ آپ لوگوں کی ہر سبجیکٹ کی ایل ایم ایس پہ اناؤنسمنٹس آئیں گی, اس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا کتنے ہے نا وہ ایم سی کیوز آئیں گے, کتنے کے وہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر صرف ایم سی کیوز آتے بھی ہیں نا تو اس میں پھر چوائس والا چانس نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوتی تھی کہ شارٹ میں سے اتنے اٹیمپٹ کرنے, لانگ میں سے اتنے اٹیمپٹ کرنے, ایم سی کیوز میں بھی چوائس ہوتی تھی. لیکن اب شارٹ لانگ نہیں ہوگی, صرف ایم سی کیوز ہوں گے, تو اس بات کا بھی یہ بھی امید ہے کہ بالکل آپ جو چوائس ہے نا وہ ختم کر دیں گے. اللہ نہ کرے کہ چوائس ختم ہو, کیونکہ اس طریقے سے تو پھر وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں سے مارکس کو گین کرنا. تو باقی اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی جو کنفیوژن ہو تو آپ لوگ وہ پوچھ سکتے ہیں چینل پہ. دوسری جو ہے وہ اسٹڈی ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ لوگ دیکھا کریں, کوئی کنفیوژن ہوتی ہے مجھ سے پوچھا کریں. ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا جو ہے نا وہ گروپ کا لنک دیا گیا ہے, آپ لوگ وہ جوائن کر لیں. وہاں سے بھی آپ لوگوں کو کوئی فائل کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ لوگ کہیں پہ بھی کنفیوژن ہو آپ لوگ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور یہ اب جو کوئزز اور جی ڈی بیز وغیرہ ہیں یہ پہلے سے بھی بہت زیادہ ٹف ہوں گی, تو جاب ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا. تو اگر آپ لوگوں نے ایل ایم ایس بھی ہینڈل کروانا ہے تو اس کی سروسز بھی موجود ہیں, اس کے لیے بھی آپ لوگ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے واٹس ایپ کا, آپ لوگ وہ جوائن کریں. اور حالم جو ایک نمبر ہے آپ لوگ اس پہ وہ کانٹیکٹ کریں تو آپ لوگوں کا ایل ایم ایس بھی ہینڈل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. باقی دعا یہی ہے کہ چاہے کوئی بھی اسکیم ہو, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کریں. جو بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ لوگوں کا جی پی اے اچھا ہو, آپ لوگوں کا جی پی اے جو ہے نا وہ امپروو ہو. جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی چیز میں نہیں سمجھ آتی تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ. چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب تو نیو بٹن بھی آ گیا, واٹس ایپ نے یوٹیوب نے جو فیچر چینج کیا تو نیو بٹن بھی آ چکا ہے, تو اس لیے آپ لوگ سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں چینل کو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.